كتابا يلقاه منشورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے بزرگوں، بھائی دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. اسی سفر المظفر کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا. دین اسلام اور شریعت مطہرہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات، فخر رسل، وجہ کائنات، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، رحمت عالم، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا ہے. اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، یہ جو 12 مہینے کی تعداد ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بنائی گئی ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. مہینوں کو بنانے والا اللہ، اور ان مہینوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، دن میں ہو، رات میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، دھوپ میں ہو، چھاؤں میں ہو، صحراؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، جو کچھ بھی تبدیلیاں، جو کچھ تغیرات، جو کچھ تبدل ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کے امر سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کائنات کے اندر نہ کوئی ذرہ، نہ کوئی قطرہ، نہ کوئی پتا، وہ نہ ہل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے گر سکتا ہے. ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. یہ جو بھی نظام، جتنا بھی نظام چلتا ہوا، ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، دن ہے، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا، ستاروں کا ٹمٹمانا، سیاروں کا چلنا، سمندروں کا بپھرنا، ہواؤں کا چلنا،
तुग़यानी का आना, नफ़ा हो जाना, नुकसान का हो जाना, मौत वाक़े होना, ज़िंदगी मिल जाना, बीमार पड़ जाना, शिफा मिल जाना, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला के अमर से होती हैं, अल्लाह के हुक्म से होती हैं। हालात जो बदलते हैं अल्लाह के हुक्म से बदलते हैं। अल्लाह ताला ने न दिन में नहुसत रखी है, न रात में नहुसत रखी है, न हफ्ते में रखी है, न महीने में रखी है। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ चूँकि हमारे यहाँ मुआशरे में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, उनके ये अकायद बन चुके हैं कि फ़लाना महीना नहुसत का महीना है, इसमें काम न करो, शादी न करो, इसमें कारोबार न करो, सफ़र न करो। तो ये जितने भी बातिल और गलत नज़रियात हैं ये बिल्कुल गलत हैं, इनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बदशगुनी है, बदफाली है, ये वही तर्ज़ अमल है जो ज़माने जाहिलियत में होता था। गुज़िश्ता जुम्मे के अंदर भी, उससे पहले वाले जुम्मे में मैंने इसके मुताल्लिक़ ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हराम करार दिया, और उनमें से अरब के बाज़ लोग जब किसी काम के लिए जाते, सफ़र के लिए जाते, या कोई शादी ब्याह का मामला करते, कारोबार का मामला करते, तो बदशगुनी लिया करते थे। बुतों के पास जाकर तीरों को उठाकर उससे अपनी किस्मत आजमाते थे और कहते थे कि ये काम करना मेरे लिए बेहतर है, ये काम करना मेरे लिए बुरा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इन चीज़ों को हराम करार दिया है। जिन चीज़ों को अल्लाह हराम करार दे वो क़यामत तक हराम है, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला हलाल करार दे वो हलाल ही हैं, उसे कोई हराम नहीं करार दे सकता। और अब कोई आदमी अल्लाह के हराम की हुई चीज़ों को हलाल करार दे, हलाल की हुई चीज़ों को हराम करार दे, तो अपने इस अमल से क्या कहना चाह रहा है, क्या साबित करना चाह रहा है कि जो मैं समझता हूँ वही बात सच है, वही बात ठीक है। भाई तेरी मेरी बात नहीं चलेगी, किसी की सोच, किसी की अकल, किसी की फहम, किसी की बात, किसी का अक्लमंद होना, किसी का साहिब इल्म हो जाना, अपने इल्म से, अपने फ़हम से, अपनी सलाहियत से कोई भी आदमी शरीयत की हलाल करदा चीज़ को हराम करार नहीं दे सकता। मसलन अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, सूद हराम है, अल्लाह से ऐलान जंग है, और इसी तरह ये सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। अब कोई पूरी दुनिया के दानिशवर मिल जाएं, अक्लमंद मिल जाएं, समझदार मिल जाएं और कहने लग जाएं कि नहीं भाई सूद हलाल है, हराम नहीं है, वो जितनी भी इसकी खुसूसियात बयान करना शुरू कर दें, तारीफ़ करना शुरू कर दें, अच्छे पहलू गिनवाना शुरू कर दें, तो उनके ये सारी बातें जो हैं हम उसको यकसर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ये हराम है। और जिस तरह हमारे अरबाब इक़्तिदार में भी कुछ लोग माजी में ऐसे गुज़रे हैं जो कहते थे कि भाई उलमा से भाई कोई ऐसी आसानी पैदा कर दो कि सूद में कोई मामला खुल जाए, हमारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। अल्लाह और उसके रसूल ने किसी चीज़ को हराम करार दे दिया हो, सारी दुनिया के उलमा मिल जाएं, उक़ला मिल जाएं, मुहद्दिसीन मिल जाएं, मुफस्सिरीन मिल जाएं, खुदा की कसम उस हराम को ये हलाल नहीं करार दे सकते। इसी हराम को हलाल करने के चक्कर में हम दीन से कोसों दूर हो चुके हैं। शैतान हम पर हमला आवर होता है, हालात हम पर चारों तरफ से
وہ برے اثرات اپنے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج دیکھیے نا کیا حالت ہے ہم مسلمانوں کی، چاروں طرف سے ہم مسلمان بے بسی کا شکار ہیں، بدامنی کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کبھی ہم کہتے ہیں فلانے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور خود بھی سوچ، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ میرا طرز عمل کیا ہے۔ نماز میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہوں رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ میں کلمہ پڑھ کے روزہ نہ رکھوں اور کہوں کہ اللہ میری دعا کو سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا۔ سودی لین دین کو میں اختیار کیے ہوئے ہوں اور کہتا ہوں کہ رب کی رضا شامل حال نہیں ہے، کیسے ہوگی؟ ہم کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ سے اعلان جنگ والا کام ہے، ایک اپنے عمل سے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں اور ادھر سے کہہ رہے ہیں مولا رحم کر دے، تو رحم تھوڑی ہوگا اس طرح۔ اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہوگا، پھر حالات بھی بدلیں گے، نظام بھی بدلے گا۔ دین بیزاری کی یہ کیفیت ہے کہ دین پر عمل کرنا ہم عار سمجھتے ہیں، باعث شرم سمجھتے ہیں۔ دیندار شخص سر پہ ٹوپی پہنے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، بھائی میں ٹوپی پہنوں گا لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بڑا حاجی صاحب ہے، بڑا نمازی صاحب ہے، بڑا دیندار ہے۔ شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ جن چیزوں پہ شرم محسوس کرنا چاہیے تھا، عار محسوس کرنا چاہیے تھا، اس میں شرم نہیں ہے، دین کے کاموں میں شرم آ رہا ہے۔ ٹائی پہننے میں شرم نہیں، غیروں کے طرز عمل کو اپنانے میں شرم نہیں ہے، غیروں کے طور و طریقے اپنانے میں شرم نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز ہمیں نہیں ہے، اس بارے میں شرم نہیں ہے، دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں اس بارے میں ہمیں شرم نہیں ہے، تو یہ شرم ہمیں دین کے کاموں میں آ جاتی ہے۔ اور بھائی دین سیکھو، نماز سیکھو، قرآن سیکھو، اور نہیں بھائی اب مجھے شرم آتی ہے۔ تیری شرم صرف دین سیکھنے میں رہ گئی ہے؟ ایمان والا تو مرتے دم تک سیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے نا، 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہوتا ہے اور 80 سال کے بزرگ کے سینے کے اندر بھی اللہ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ مادی اسباب کے اوپر یقین بڑھ چکا ہے۔ ہم اپنی عقل اور دانش سے سوچتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ یہ ترقی کر لو، وہ کر لو، معیشت کے اندر وہ طریقہ اختیار کر لو جو غیروں نے بتلایا ہے، جو غیروں نے طور و طریقے وضع کیے ہیں ان طریقوں میں پڑ گئے ہیں، اور وہ سارے جتنے بھی معیشت کے طور و طریقے ہیں وہ سود سے بھرے ہوئے ہیں۔ سکون اور خوشحالی کیسے آئے گی؟ آج دیکھیے نا ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے کیسی بدامنی کی کیفیت ہے، لوٹ مار عام ہے، ڈکیتیاں عام ہیں، چوریاں عام ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، عزتیں بھی تار تار ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، معاشی قتل کیا جا رہا ہے ان کا، خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، بے دینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اصل میں نحوست کے عنوان سے بات کر رہا تھا۔ نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے، نہ دن میں ہے، نہ رات میں ہے، نہ مہینے میں ہے، نہ ہفتے میں۔ نحوست ہماری بدعمالیوں میں ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو نحوست ہمارے جھوٹ میں، حرام کماتے ہیں، حرام کسب کرتے ہیں تو نحوست ہمارے اس حرام کمانے میں۔ گھروں کے اندر رقص اور سرور کی محفلیں سجا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، بے دینی عام ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں دن میں نحوست ہے، فلاں رات میں نحوست ہے۔ نحوست تیرے عمل میں ہے، تیرے کردار میں ہے، تیرے افکار میں ہے۔ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں یہ مہینے قابل قدر ہیں۔ کسی خاص دن کے اندر نحوست ہوتی تو اللہ قرآن میں ذکر کر دیتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی اقوام کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نہیں دیکھتا جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یؤمنون بالجبت، وہ جبت کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ جبت کیا ہے؟ لا حاصل چیزیں جس کے اندر کوئی اثر نہیں، بے معنی باتیں، بدشگونیاں بدفعالی والی باتیں، ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے، جس طرح آج بھی ہم بھی رکھتے ہیں۔ راستے پہ چل پڑے، سفر کر رہے ہیں، راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ دے، رک جاتے ہیں، اوہو میرے راستے میں کالی بلی آئی ہے، اب میں سفر نہیں کروں گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو زمانہ جاہلیت کی بات تھی، سفر کا مہینہ شروع ہے، شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کروں گا، تو کون ہوتا ہے؟ شریعت کو اپنی مرضی سے چلانا، جہاں مرضی ہو تو شریعت پہ چل دیا، جہاں مرضی نہ ہو شریعت کو چھوڑ دیا۔ شریعت پہ چلنا یہ منمانی کی بات نہیں ہے، جو من میں آیا، جو جی میں آیا، جو دل میں آیا، جو خواہش میں آیا تو کر لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ نہیں، شریعت ہمارے مزاج کے تابع نہیں ہے، ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے مزاج کے تابع ہیں، ہم خود تابع ہیں۔ یہ اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سر خم تسلیم ہونا، اپنی منمانی کو، اپنی چاہت کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں آنا، اسی کا نام تو اطاعت ہے نا۔ نہیں جی، یہ عقائد بنایا ہوئے ہیں اور یقین جانے یہ ہندوانہ طریقے ہیں، ہندوانہ باتیں ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو سفر نہیں کرنا، کرو گے تو حادثے کا شکار ہو جاؤ۔ ہاتھوں پہ خارش آ گئی اور بھائی دولت آنے والی ہے، جوتے پہ جوتا آ گیا، کہا اب تو سفر کرنا پڑے گا۔ آنکھ پھڑک گئی، کچھ ہونے والا ہے۔ الو بول اٹھا، کچھ ہونے والا ہے۔ کینچی نہ چلاؤ، کچھ ہونے والا ہے۔ بچہ دروازے کی چوکٹ پہ گر گیا، کچھ ہونے والا ہے۔ روٹی اور سالن پکاتے ہوئے عورت کے ہاتھ پہ کالکھ لگ گئی، کچھ ہونے والا ہے۔ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے پہلو سر کے اوپر آ گیا، کچھ ہونے والا ہے۔ یہ خود ساختہ باتیں، من گڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا کب ہے؟ جب میرا رب چاہتا ہے۔ یہ بدشگونیاں نہ لیں، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو سفر نہیں کروں گا، کوا بول اٹھا تو یہ نہیں کروں گا، بچہ رو پڑا تو یہ نہیں کروں گا، بلیاں جگڑ گئی تو یہ نہیں کروں گا۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا، بلیاں یہ رو رہی ہیں نا تو خواتین ڈر جاتی ہیں، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کوے وہ چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں، درخت پر بیٹھے ہوئے کائیں کائیں کر رہے ہیں تو کہنے کہ کوئی سندیسہ آنے والا ہے، کوئی پیغام آنے والا ہے، کسی کے آنے کی خوشخبری ہو رہی ہے۔ وہ کوا بول رہا ہے، اللہ نے اس کی بولی بنائی ہے۔ بلی چیخ رہی ہے تو اس کی اپنی بولی ہے۔ ہاتھوں پہ کچھ لگ جانا یہ بھی عام طور پہ لگ جاتا ہے، ان کے لگنے سے کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا یہ شرکی عمل ہے، شرک ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ ہر چیز کو شرک قرار دیتے ہیں، بھئی ہم کون ہوتے ہیں شرک قرار دینے والے؟ شرک ہے کیا چیز؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی چیز کو شریک قرار دینا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نفع پہنچانے والا کون ہے؟ بولے نا، نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نفع بھی اللہ کے حکم سے، نقصان بھی اللہ کے حکم سے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی، بلی کے بولنے سے نفع ہوگا، کوے کے کائیں کائیں کرنے سے نفع ہوگا، فلانی چیز سے نقصان ہوگا۔ ہم نفع اور نقصان کو حوالے کر رہے ہیں پرندوں کے، ہم جانوروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے کے اندر خرابی لازم آئی۔ ہم اللہ کو نفع اور نقصان والے سمجھنے کے بجائے ان چیزوں کو نفع اور نقصان والے سمجھ رہے ہیں، تو اسی کا نام تو شرک ہے نا۔ شرک کی کئی اقسام، ایک اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے، ایک اللہ کی صفات کے اندر شرک۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ صفت نافع، صفت ضار۔ نافع نفع پہنچانے والی ذات، ضار
ضرر تکلیف پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور ہم نفع اور نقصان کے مالک کسی اور کو سمجھنا شروع کر دیں تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ تو اس لیے بدشگونیوں سے ہم نکل آئیں، بدفعلیوں سے نکل آئیں، اور اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں، تو پھر یہ نحوستیں اپنی ذات کی طرف لوٹتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں اس سے پہلے کہ وقت پورا ہو جائے۔ پھر جب وقت پورا ہو جائے گا پھر جتنی مرضی جتن کر لیں، کوشش کر لیں، اور سب کچھ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں، روئے زمین کی سارا مال و دولت فدیہ میں رکھ دیں تو موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے، ان چیزوں سے نکل آئیں، غیروں کے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں سے جان چھوڑائیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا، پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، دائیں طرف چلے جاتے پرندے تو اس سے کچھ اور مراد لیتے، بدشگونی لیتے تھے، بدفعلی لیتے تھے۔ اگر الٹی جانب روانہ ہوتا ہے تو کہتے کہ یہ کام ہو جائے گا، چلو یہ نہیں کرتے۔ تو آج ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں نا، قسمت آزمائی فال نامے کی صورت میں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت کا فیصلہ کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ایک تو ایمان بھی گیا، عقیدہ بھی خراب ہو گیا۔ ہاں کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم کے پاس جاؤ، اور اہل علم بھی شریعت کی روشنی میں آپ کا حل تلاش کریں گے۔ کوئی پریشانی ہے تو شریعت کی روشنی میں آپ کو حل بتلائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے خود ساختہ من گڑت طریقوں سے آپ کا حل کریں گے، اس طرح نہیں۔ اہل ذکر اہل علم لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنی پریشانی کا ذکر کریں، اپنے مسائل کا ذکر کریں، اپنی تکلیف کا ذکر کریں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دکھائیں گے، اس پر عمل کریں۔ کاہنوں کے پاس نہ جائیں، ایمان سے نکل جائیں گے، اور جب ایمان سے نکل گیا جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اس کا کوئی فائدہ ہے جب بنیاد ہی ایمان کی نہیں ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور سفر کا معنی کیا ہے؟ سفر کا معنی ہے خالی۔ اور یہ خالی کا کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے حرمت کے لگاتار آ رہے ہیں پیچھے، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اس کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ عمل کرتے تھے، نہ جنگ و جدل کرتے تھے، نہ چوری چکاری کرتے تھے، نہ قتل و غارت کا معاملہ ہوتا تھا، خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ جیسے ہی سفر شروع ہو جاتا تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، ان لوگوں سے وہ مہم کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ کوئی قتل غارت کے لیے نکل پڑا، کوئی فساد کے لیے نکل پڑا، کوئی لوٹ مار کی غرض سے نکل پڑا، کوئی چوری چکاری کی نیت سے غرض سے نکل پڑا۔ تو یہ لوگوں کا گھروں سے نکل جانا، گھروں کا خالی ہو جانا، چونکہ اس مہینے میں ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کو سفر کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہر چیز سے خالی ہے، خیر سے خالی ہے، نفع سے خالی ہے، خوشی سے خالی ہے، اور بھلائی سے خالی ہے، احسان سے خالی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس مہینے میں نمازیں نہ پڑھی جاتی، اگر ہوتا اس مہینے میں عمرہ نہ ہوتا، اگر ہوتا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی، اگر یہ نحوست ہوتی اس مہینے میں خیر کے، بھلائی کے، اچھائی کے کام نہ ہوتے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھائی کے کام بھی ہوتے ہیں، بھلائی کے کام بھی ہوتے ہیں، لوگ عمروں پر بھی جاتے ہوتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے امور ہو رہے ہیں تو شادی کی کون سی ممانعت ہے؟ ہاں، ان بری خصلتوں سے، بری طور و طریقوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور یہ کیسے نکلیں گے؟ اپنے طرز عمل سے۔ برا سمجھ کر شریعت کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، جو کام شریعت نے بتلایا یہ نہ کرو،
تو اس سے رکنا ہے۔ یہ شریعت نے کوئی حکم نازل نہیں کیا اور ہم خود اپنے طور پہ اس کو حرام قرار دیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ ان رسومات کو توڑتے ہوئے اس کے خلاف اپنے عمل سے جو ہے وہ اس چیز پر عمل کرتے ہوئے ثابت کر دیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ بیمار ہو جانا، شفایاب ہو جانا، یہ اللہ کے امر سے، نفع کا مل جانا، نقصان کا آ جانا، یہ اللہ کے امر سے ہے، یہ کسی مہینے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس غلط روش سے باز آنا چاہیے، اس غلط عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے، ان رسومات کو ترک کر دینا چاہیے۔ جو طور و طریقے ہندوانوں تھے آج ہمارے بھی وہی طرز عمل ہے، تو پھر رب العالمین کی ذات ہم سے ناراض رہے گی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں نا میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میں نے قرآن میں کیا بتایا، میں نے اپنے محبوب کے فرمان کے ذریعے سے ان کو کیا بتلایا، شریعت مطہرہ کی روح سے میں نے انہیں کیا بتلایا، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کی مرضی کے خلاف کام کرے نا تو دوسرے کو غصہ آتا۔ وہ خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے، اعضاء کا بھی وہ مالک ہے، صحت کا بھی وہ مالک ہے، ہمارے مال کا بھی وہ مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے۔ جب اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ طریقے پر عمل کریں گے تو وہ ذات کب راضی ہوگی؟ وہ بھی ناراض ہوگی۔ اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا پھر برکت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا پھر حالات برے لے آتا، جس طرح کے وہ حالات بن چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے برے عقائد سے، برے نظریات سے توبہ طائب ہو جائیں، نہ خود ان چیزوں پہ عمل کریں، نہ دوسرے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی آپ منع کر دیں۔ اور اگر آپ منع کر دیں گے، آپ کے کہنے سے اگر وہ منع ہو جائے، باز آ جائے، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو زبردستی نہیں ہے آپ پر کہ آپ زبردستی اس کو چھڑوا دیں۔ بھائی آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کی تلقین کرنا۔ زبردستی نہ آپ کسی کو نیکی پہ لا سکتے ہیں اور نہ زبردستی آپ کسی سے برائی کو چھڑوا سکتے ہیں، آپ دعوت دیں بس۔ تو اس لیے ہم اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ آج کے بعد جب بھی اپنے دوست احباب سے ملیں نیکی کا حکم دیں، بھائی نماز پڑھا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلیں، یہ غیروں کے طور و طریقے کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے چھوڑ دیا تو آپ کو اجر مل گیا۔ لیکن اگر آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھا، نہیں سنبھلا، تو پھر آپ بری الذمہ ہیں، پھر اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ یہی تو مطلب ہے نا، وہ رات کو حاجی صاحب فرما رہے تھے نا سورۃ العصر کے متعلق، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ اللہ فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے 4 امور ذکر کیے ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو مومن ہیں وہ خسارے سے بچ گئے۔ ایمان گھاٹے سے، نقصان سے، خسارے سے بچانے والی چیز ہے۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا۔ ایمان کے بعد یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے میں مومن بندہ ہوں، جنت میرے لیے بنائی ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی جتن کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان کے بعد تیری اوپر جو لاگو ہے، جو لازم چیز ہے، وہ عمل صالح ہے، نیک عمل کرنا۔ نماز پڑھ، ایمان کی تازگی ہوگی، رب کی رضامندی ہوگی۔ عمل صالح کر، پھر آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے مفسرین کرام ایک تفسیر یوں بیان کرتے ہیں مشہور، اس سے مراد امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا، صبر کی تلقین کرنا، حق کی تلقین کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور بے صبری سے بچانا، ناحق چیزوں کے اوپر خود بھی باز آنا، دوسرے کو بھی باز رکھنا، یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا یہ مطلب ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ہمیں میسر ہو جائیں گی تو ہم خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔
इन चीज़ों को समझा नहीं है, हम नाम के मोमिन हैं, बस ये ईमान है, कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, बस छोड़ दिया। बाकी ना नमाज़ों की फ़िक्र, ना दीन की फ़िक्र, ना अरकान की फ़िक्र, ना अहकाम की फ़िक्र, ना आज़ान की फ़िक्र, ना रोज़े की फ़िक्र, ना ज़कात की फ़िक्र, ना अच्छे अखलाक की फ़िक्र, ना हलाल की फ़िक्र। इन चीज़ों को हमने छोड़ दिया। भाई हम मुसलमान हैं तो नाम के मुसलमान, यहाँ नाम के मुसलमान नहीं चलेंगे रब की बारगाह में, बल्कि मुसलमान का नाम होना भी ज़रूरी है और मुसलमान का जो काम अल्लाह ने बतलाया है उसका करना भी ज़रूरी है, तब जाके ये मामला होगा। वो कौन थे जिनके नाम से कुफरिया ताकतें लरज़ जाया करती थी? हज़रत उमर का नाम सुनकर गैरों के ऊपर कपकपी तारी हो जाया करती थी, उनके ऊपर सख्ता तारी हो जाया करता था। उमर और उसके जानिसार आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकतें पाश होकर, उनकी क़ुव्वतें ख़त्म होकर इस्लाम का झंडा सरबुलंद किया गया और इस्लाम का बोल बाला हुआ। क्यों हुआ? उनकी ज़िंदगियों में दीन था, ईमान के साथ अमल सालेह भी था, अमर बिल मारूफ भी था, नही अनिल मुनकर भी था, लोगों के साथ खैरख्वाही का मामला भी था और यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखना भी था, ज़ईफ़ों का ख्याल रखना भी था, हुकूक की पासदारी करनी भी थी, आमाल को संवारना भी था। इन तमाम चीज़ों के मजमूए के बाद भी जब वो अल्लाह का नाम लेते थे तो कुफ्र के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाया करता था। आज जितने मर्जी हम लें ना, आज खुद हमारे ऐवानों में खलबली मच रही है, हमारे ऊपर लर्ज़ा तारी होती है। आज दुश्मन आंखें निकाल कर वो कोसों दूर सात समंदर पार जो है वो अपनी आंखें हमें दिखाता है, हम यहाँ पर कांप जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो आमाल नहीं है। आज उनके इशारों पे चल रहे हैं ना। मईशत कहाँ गई है? हम बदअमनी का डेरा है, सुकून ख़त्म है, चोरी चकारी आम है, कानून की पासदारी नहीं है, इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, माल महफूज नहीं है, बदअमनी है, गुर्बत है, मईशत से लोग तंग हैं, ज़िनाकारी आम है, शादियों में रुकावटें हैं। ये क्यों हैं? हम अपने मकसद को भुला बैठे हैं, मकसद को भुला बैठे हैं। मकसद को याद रखेंगे तो ये रास्ते खुलेंगे, फिर वही मामला होगा जो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में था, जो खुलफाए राशिदीन के मुबारक दौर में था, जो पहले भी खिलाफत के मुबारक अदवार के अंदर हुआ करता था। आज भी ये कैफियत हो सकती हैं बशर्ते कि हम हकीकी मानों में मुसलमान बन जाएं, सिर्फ नाम नहाद मुसलमान न बने, फिर इंशाअल्लाह मईशत भी मुस्तहकम होगी। आज वो लोग जिन्हें हम लोग देखते थे और हंसते थे, वो कहते थे कि ये लोग तो किसी काम के नहीं हैं, मईशत इनकी खिलाफ है, इलाके के अंदर बदअमनी है, उनके इलाके तबाह हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह और रसूल को नहीं छोड़ा। आज मईशत में भी वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे हैं, आज अमन में भी हमसे आगे हैं, आज आदल में भी वो हमसे आगे हैं, आज कानून की पासदारी में भी वो हमसे आगे हैं। गैर मुल्की खुद साख्ता जो कवायद व कवानीन बनाए हुए हैं, आज वो उसके पाबंद भी नहीं हैं, हम पाबंद ही नहीं है बल्कि ग़ुलाम बन चुके हैं। क्यों? हमारी ज़िंदगी में दीन नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में दीन था। आज भी दीन पर अमल करने वाले को अल्लाह ताला सर बुलंद करते हैं। तो नहीं, अगर आपको यकीन आता तो अपने पड़ोसी ममालिक में देख लें। और आज भी इंसान कभी भी वो तरक्की नहीं इख्तियार कर सकता, कभी भी अपने हालात संवार नहीं सकता जब तक कि वो दीन पर न चले। अगर यकीन नहीं आता तो हम अपनी हालत देख लें। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, न महीने में नहुसत है, न दिन में नहुसत है, न किसी साल में नहुसत है, न किसी चीज़ में नहुसत है। नहुसत है तो हमारी बदआमालियों की वजह से, नहुसत है हमारे बेनमाजी बनने की वजह से है, नहुसत है बद अखलाकी इख्तियार करने की वजह से है, नहुसत है गालम गलोच को इख्तियार करने की वजह से है, वगरना अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के अंदर नहुसत नहीं रखी है। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ को समझने, याद रखने और अमल में लाने की हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।